बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 20 साल का था तभी मेरी अम्मा ने मेरा निकाह एक लड़की से कर दिया। मैं अपनी अम्मा के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर फिर भी मैंने अपनी अम्मा के हुक्म के आगे अपना सर झुका दिया। मेरे निकाह को 5 साल हो चुके थे, मगर मैंने अब तक अपनी मनकूहा से मिलना तो दूर की बात कभी बात तक नहीं की थी, क्योंकि मैं खुश ही नहीं था, दिल से राज़ी नहीं था उस पर, तो इसलिए कभी दिल भी नहीं किया था उससे बात करने के लिए। इस वक्त भी मैं अपने कमरे में बैठा इस बारे में ही सोच रहा था जब दरवाजे पर मेरी अम्मा हाँफती हुई आई और मुझे आवाज़ें देने लगी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और उनसे वजह पूछी तो वो रोने लगी कि तुम्हारे अब्बा को फिर से दौरा पड़ गया है। उन्होंने कहा तो मैं सीधा उनके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ अब्बा रो रहे थे। ऐसा ही होता था, एक दिन अचानक उनको फालिज हो गया था, जिससे उनका पूरा जिस्म मुतासिर होकर सुन्न हो गया था। वो कुछ बोल नहीं सकते थे और ना ही कोई हरकत कर पाते थे, पर उनको अक्सर रोने के दौरे पड़ जाते थे। फिर वो उस दिन बेतहाशा रोते थे। अम्मा और मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उनको ऐसा कौन सा गम था जो वो इस तरह पैनिक होकर रो पड़ते थे कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। अम्मा को भी इस बात का इल्म नहीं था। बहरहाल उस वक्त उनको मुश्किल से संभाला और दवाई देकर सुला दिया और बाहर आकर अम्मा से आज फिर इस बारे में इस्तफसार किया कि अम्मा क्या वजह है जो अब्बा अचानक कभी कभी इतने पैनिक होकर रोने लग जाते हैं। पर मेरी बात सुनकर अम्मा ने हमेशा की तरह लाइल्मी का इजहार किया और अपने काम पर लग गईं। मैं महसूस करता था कि अम्मा अक्सर इस मौजू पर बात करने से कतराती थीं। जब भी सवाल करता था वो यूं ही टाल देती थीं और मैं अपना वहम समझकर झुठला देता था कि अगर उनको पता होता तो वो सच में मुझे बता देती। वो क्यों भला मुझसे छुपाती कुछ, मेरी माँ थी वो। तो मैं भी वहाँ से हटकर अपने कमरे में आ गया और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। जब मेरे पास फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, मैंने चेक किया तो एक लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने कुछ सोचकर एक्सेप्ट कर ली और उस लड़की को अपने पास ऐड कर लिया। मैं जानता तो नहीं था उसको, इसीलिए मैंने उसको मैसेज कर दिया कि आप कौन हैं, और फिर रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। जब कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया कि जी मैं आपको नहीं जानती, उसके बाद मैंने कहा कि फिर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी मुझे, तो उसने कहा कि सॉरी शायद गलती से सेंड हो गई हो। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लगी। मैंने मज़ीद 1-2 सवाल किए और फिर यूं हमारी बात बढ़ गई और मुझे उससे बातें करने में मज़ा आने लगा। फिर इसके बाद रोज़ मेरी बात उससे होने लगी और जिस दिन बात ना हो उस दिन मैं बेचैन हो जाता था और बेसब्री से इंतज़ार करने लगता था उसके मैसेज का। मुझे कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ मैं शायद उसको पसंद करने लगा हूँ, पर उससे इजहार नहीं कर पा रहा था। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन करना भी था, चूँकि उसके बात करने से भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। इसीलिए ख़ुद को हिम्मत दी और उससे इजहार मोहब्बत कर दिया, पर आगे से उसने जवाब नहीं दिया। मैं इंतज़ार कर रहा था उसके जवाब का, पर एक दिन गुजर गया। उसकी तरफ से गहरी चुप थी और मैं परेशान हो रहा था कि न जाने क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही। क्या वजह है जो वो चुप है? शायद वो मुझे पसंद नहीं करती या उसको मेरा मोहब्बत का इजहार करना बुरा लगा था। मुझे कई सोचें परेशान कर रही थी और इसी सोचो विचार में दिन गुजर रहे थे। जब एक रात में किचन में पानी पीने आया तो देखा अम्मा दूध का गिलास वहाँ से ले जा रही हैं। मैंने उनसे सर दर्द की दवा पूछी क्योंकि उस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा था। अम्मा ने फिक्रमंदी से तबीयत पूछी कि ठीक तो है। मैंने उन्हें मुतमईन किया और कहा कि बस सर में दर्द है, उसकी गोली देते। उन्होंने कहा मैं लेकर आती हूँ, तुम रुको। वो ये कहकर किचन से निकल गई और मैं वहीं खड़ा उनका इंतज़ार करने लगा जब मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। वैसे तो मुझे दूध पसंद था, रात को हम रोज़ पीते थे, पर आजकल परेशान हो जाता था तो पीना भूल जाता था। इसीलिए उस वक्त दूध को देखकर दिल ललचाया और सोचा पी लूँ। जब मैं वो पीने लगा तो किसी ने झटके से दूध का गिलास मुझसे छीना। इसी असना में दूध भी नीचे गिर गया। मैंने छीनने वाले को देखा तो वहाँ अम्मा खड़ी थी। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये दूध पी रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा तो मैं हैरान हो गया और कहा कि अम्मा आपको तो पता है मैं रोज़ाना पीता हूँ दूध, तो मैं ये पीकर दोबारा भरकर रख देता। यकीनन आप अब्बा के लिए ले जा रही थी ये। मैंने उनको वजाहत दी पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरा ले लो, ये नहीं पी सकते। उनकी बात पर मैंने हैरत से उनसे पूछा कि क्यों, तो उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आई और उन्होंने घबराते हुए कहा कि मेरा मतलब है इसमें तुम्हारे अब्बा की दवाई मिलाई है, इसीलिए तुम ये लो, गोली खाओ और फ्रिज से दूसरा दूध का गिलास भर लेना। वो जल्दी जल्दी मुझसे कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं हैरत से कुछ सोचने पर मजबूर था। उनका रवैया आज कुछ मुझे अजीब सा घबराया हुआ सा लगा, जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो, या अगर मैं दूध पी लेता तो शायद कोई बुरी बात हो जाती। उनके रवैये से ऐसा महसूस हुआ। मैंने सर दर्द की गोली खाई और दोबारा दूध लेना चाहा,
پر اس وقت موبائل کی ٹون بجی اور میں نے خوشی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر دیکھنے لگا کہ شاید اسی لڑکی کا میسج ہو، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب اسکرین پر اس کا نام پڑھا تو میرے انگ انگ میں خوشی بھر گئی اور میں سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا میسج آیا کہ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا، اسی لیے میں آپ کو جواب نہیں دے سکی تھی۔ اس کی بات سے میں مطمئن ہو گیا تھا کہ شکر ہے جو میں سوچ رہا تھا ویسا نہیں تھا۔ پھر میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ اگلے دن بھی بے چینی سے میں نے اپنے اظہار محبت کے میسج کا جواب مانگا تو اس نے پھر خاموشی ظاہر کی۔ اس لیے میں نے دوبارہ اس کو میسج کر دیا کہ میں اس کے جواب کا منتظر ہوں، تو اس نے آگے سے جو جواب دیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے یقین نہ آیا اپنی قسمت پر۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہو، پر نہیں، اس نے سچ کہا تھا۔ ہاں، اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، وہ بھی میری طرح مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کو اپنے نکاح کا نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانا چاہتا تھا۔ میں تو اپنی منکوحہ سے کبھی ملا ہی نہیں تھا اور نہ اس کو دیکھا تھا، تو میں کیوں کر اس کی وجہ سے اپنی محبت کو گنوا دیتا۔ یوں ہی محبت کے سلسلے چلتے رہے۔ جب میں نے اس سے اس کی تصویر مانگی، اس نے پہلے تو منع کر دیا، پر میرے اصرار پر کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار اس نے بھیج دی۔ وہ بہت پیاری تھی اور مجھے اچھی لگی۔ یوں ہماری کالز پر بھی بات ہونے لگی اور مجھے اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی اماں کو اس کے بارے میں بتانا تھا، پر کیسے، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جانے وہ کیا ری ایکشن دیتی اس بات پر۔ انہوں نے تو زبردستی میرا نکاح کیا تھا، چونکہ میں نے تب اظہار بھی کیا تھا اماں سے اس بات کا کہ میں راضی نہیں ہوں اماں اس پر، نہ کریں اتنی جلدی میرا نکاح۔ پر نہ جانے ان کے سر پر کون سا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی، حتیٰ کہ مجھے دھمکی بھی دے دی کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو مجھے ان کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا۔ ان کی اس دھمکی کے ڈر سے میں نے نکاح کر لیا تھا، اور اتفاقاً انہی دنوں ابا کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جو خراب ہوتے ہوتے اس قدر بگڑ گئی کہ ان کو فالج ہو گیا تھا، اور پھر ان کی اس بیماری کو بہانہ بنا کر اماں نے میرا نکاح کروا دیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے جس سے میرا نکاح کیا تھا وہ تھی کون، اماں کی کیا لگتی تھی معلوم نہیں تھا یہ مجھے۔ پر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اس سے جس سے میں محبت کرتا ہوں، ورنہ اپنی منکوحہ کو بھی نہیں اپناؤں گا، کچھ بھی کر کے اسے طلاق دے دوں گا۔ اماں سے اگلے دن بات کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا میں نے۔ صبح جب میں اٹھا تو اماں نے بتایا کہ آج پھر تیرے ابا کو دورہ پڑا ہے، چل کر دوائی دے اس کو۔ میں نے ابا کو دوائی دی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں، اور آج ویسے بھی ان کا چیک اپ کروانا تھا، پر اماں کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا تھا، تو وہ شاید ابا کے چیک اپ کا بھول ہی بیٹھی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے جانے کا بتایا اور چلی گئیں۔ ابا کے چیک اپ کے لیے میں نے ان کے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ وہ سالوں سے ابا کا علاج کر رہے تھے اور ان کے جاننے والے تھے، تو ہمیں ان پر اعتماد تھا، اور ان کو جب بھی ہم بلاتے تھے وہ آ جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ فوراً آ گئے۔ میرے کہنے پر اب وہ میرے ابا کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ابا سوئے ہوئے تھے جبکہ میں ان کے سرہانے کھڑا تھا اور ڈاکٹر کو منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، ان میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، آپ ایسا کریں کہ میں ان کی دوائی تبدیل کر دیتا ہوں، وہ دیں، اور دوائی آپ خود ان کو کھلائیں اپنے ہاتھ سے، خود ان کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا تو میں ذرا حیران ہو گیا، سالوں سے وہ ایک ہی دوائی دیتے تھے ابا کو، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے ان میں، آپ لوگ دوائی انہیں کھلاتے رہیں، اور اماں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ وہ ان کو دوائی کھلایا کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آج وہی باتیں مجھ سے کر رہے تھے اور دوائی بھی تبدیل کر رہے تھے۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پر ڈاکٹر، ابا سالوں سے یہ ایک ہی دوائی کھاتے آ رہے ہیں اور ان میں بہتری بھی آتی تھی، اب وہ کیوں ان کی دوائی تبدیل کر رہے ہیں؟ پر انہوں نے کہا کہ فارمولہ وہی ہوگا، بس کچھ ظاہری تبدیلیاں ہوں گی۔ ان کے سمجھانے پر میں سمجھ گیا اور انہوں نے مجھے دوائی لکھ کر دے دی کہ لے آنا یاد سے۔ جاتے ہوئے انہوں نے پھر سے سخت تاکید کی کہ دوائی تم ہی دینا اپنے باپ کو، خود اپنے ہاتھ سے۔ ان کی اس بات پر میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ ان کی بات کا جو مفہوم تھا اس وقت میں سمجھنے سے قاصر تھا، اسی لیے ان کو دروازے تک چھوڑ کر میں دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں لوٹا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، تو میں واپس دروازے تک آیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں میری پھپھو کا بیٹا کھڑا تھا، جس کو اچانک دیکھ کر میں کچھ حیران ہو گیا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا ہمارا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ اختلافات بھی تھے ہمارے بیچ، جس وجہ سے بات کم ہی ہوتی تھی۔ پر اس وقت میں نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی تو وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اماں نے مجھے پھپھو کے کچھ اختلافات بتا رکھے تھے، جس وجہ سے میرا دل بھی ان سے پھیکا پڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت سب رنجشیں اپنی جگہ۔ لیکن وہ سالوں بعد مہمان بن کر آیا تھا تو میں بھی خوش دلی سے اس سے ملا، لیکن اس نے کہا کہ وہ بیٹھے گا نہیں بلکہ وہ ابا سے ملے گا۔
پھپھو نے ان کے لیے کچھ دیا ہے۔ پر ابا اس وقت سو رہے تھے، لیکن وہ سیدھا میری سنے بنا ابا کے کمرے میں گیا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ابا جاگ گئے۔ مجھے غصہ آیا کہ اس نے ابا کی نیند میں خلل ڈال دیا ہے، پر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا جب ابا اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور خوشی سے اس کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرا کزن بھی مسکراتا ہوا بے تکلفی سے ان کے پاس بیٹھ گیا، جیسے وہ سالوں سے گھلتے ملتے آئے ہوں۔ میرے ابا تو صرف اس کو دیکھ رہے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، وہی ساری بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے کچھ نکال کر ابا کو دیا اور کہا کہ ماموں، یہ اماں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اس کو پہن لیں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آئی ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ کیا ہے، پر ابا نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا میرے بازو میں باندھ دو۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا، لیکن ان کے بار بار کہنے پر آخر میں نے ان کے بازوؤں میں وہ باندھ ہی دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ابا سو گئے تو میں کزن کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا، تو کزن نے کہا کہ ابا کی پھپھو نے نظر اتاری تھی، ان کو نظر بہت ہے، اسی لیے یہ دھاگا دیا تھا کہ ان کے بازو میں باندھ دو، نظر ختم ہو جائے گی، بس تم یہ بات کسی کو بتانا مت۔ اس کے تاکید کرنے پر میں ایک بار پھر حیران ہوا۔ پہلے ڈاکٹر نے مجھے تاکید کی تھی، اب وہ کر رہا تھا، بات کیا تھی؟ لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور یوں وہ مجھ سے مل کر چلا گیا۔ اس سے مل کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ اپنے دل میں ہمارے لیے اختلاف رکھتا ہو، بلکہ وہ تو اچھا تھا، نرم مزاج۔ میرے دل سے بھی اس کے رویے کی وجہ سے کڑواہٹ نکل گئی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، تہمینہ سے بات کرنے لگا، اور پھر اگلے دن میں نے یہ بات بھی بھلا دی، اماں کو بتانا ہی بھول گیا تھا۔ پر ایک عجیب واقعہ تب پیش آیا تھا، وہ یہ کہ اس کے اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال پر گیا، پر وہاں اماں کو نہ پا کر میں کچن میں گیا، وہاں بھی وہ نہیں تھی، اسی لیے مجھے کچھ اچنبھا ہوا اور ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پر میرے ہوش اڑ گئے جب دیکھا کہ اماں تو تیز بخار میں پھنک رہی تھیں، حالانکہ وہ رات تک بالکل ٹھیک تھیں۔ پھر اچانک اس قدر کیسے بخار؟ میں فوراً ان کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ بس ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھیں، ارے کر دیا مجھ پر کچھ اس نے۔ ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، جانے وہ کس سے مخاطب تھیں، پر ان کو بخار بہت تیز تھا۔ میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان پر رکھ رہا تھا، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے جب ان کا بخار کم ہوا تو وہ غنودگی میں چلی گئیں، اور اتنے میں ابا بھی اٹھ گئے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے میری طرف صرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ میری مدد کو آ سکتے تھے۔ آج ناشتہ میں باہر سے لے آیا اور ابا کو بھی دوائی میں نے خود کھلائی، اور وہ دوائی کے بعد پھر سے آرام کرنے لگے، جبکہ اماں کے لیے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تھا چیک اپ کرنے کے لیے۔ خود بھی ناشتہ کر کے میں فارغ ہوا تو مجھے فون آیا جو تہمینہ نے کیا تھا۔ اس سے بات کی تو میرے حواس ادھر سے بھی اڑ گئے۔ تہمینہ کی بات سن کر اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے کہیں اور شادی کر رہے ہیں اس کی، جلد از جلد اس کو رشتہ بھیجوں تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ اب اس کی بات سن کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ یہاں اماں کو تیز بخار تھا، ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں یہ پریشان حالات۔ اس سب میں مجھ سے تو اپنے نکاح والی بات بھی بھول گئی تھی۔ اماں کی بیماری کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کو تیز بخار کیسے ہو گیا۔ میں پریشان سوچوں میں گھرا تھا جب ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے اماں کا چیک اپ کیا اور موسمی بخار کہا۔ میں نے ان سے تشویش کا اظہار کیا کہ اتنا تیز بخار، وہ بھی اچانک، موسمی کیسے ہو سکتا ہے؟ پر انہوں نے مطمئن کر کے مجھے دوائی لکھ کر دی۔ میں ڈاکٹر کے جاتے ہی اماں کے لیے دوائی لے آیا اور ان کو کھلا دی تاکہ کچھ طبیعت ان کی سنبھل جائے۔ اب ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی، ابا کو بھی سنبھال رہا تھا اور اماں کو بھی۔ کئی دنوں تک ایسا چلتا رہا۔ اماں کو زیادہ ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ آرام کرتی تھی ہر وقت۔ پر اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ ابا کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی، اب ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز پورے تھے۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں ان کا خود ہی خیال رکھتا تھا، دوائی وغیرہ دیتا تھا۔ مجھے اچانک ان کی ڈاکٹر کی بات یاد آئی جس میں اس نے سخت تاکید کی تھی کہ میں خود ابا کو دوائی دیا کروں، وہ اس سے بہتر ہو جائیں گے، اور مجھے ان کی یہ بات سچ لگ رہی تھی۔ اس لیے آہستہ آہستہ اماں بھی ٹھیک ہونے لگیں اور وہ بھی ابا کی طبیعت میں بہتری دیکھ رہی تھیں۔ ایک رات میں ابا کی دوائی ان کو دینے جا رہا تھا دودھ کے ساتھ، جب اماں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ تم سو جاؤ، میں تمہارے ابا کو دوائی دے دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے منع کرنا چاہا، پر انہوں نے مجھے کہا کہ تم تھک گئے ہوگے کام کر کر کے، اسی لیے جاؤ اور سو جاؤ، بحث مت کرو۔ پر میں نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، بس ابا کو دودھ ہی تو دینا ہے۔ میری بات سے ان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اماں اب بالکل ٹھیک ہے، تو میں گیا اور اپنی بات کرنے کا ان سے سوچا۔ اماں نے اچنبھے سے مجھے اپنے پاس دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بات کرنی ہے۔ تو اماں نے کہا کرو۔
میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میرا نکاح کر دیا تھا، پر اس نکاح میں میری دلی رضامندی شامل نہیں تھی، اور نہ میں راضی تھا کہ ایک زبردستی رشتہ جوڑا ہے آپ نے، تو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اور میں کسی اور سے کرنا چاہتا ہوں شادی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ساری بات ان کو بتائی کہ کیسے ہوا یہ سب۔ اسی درمیان مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بہت دنوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس پر، لیکن آپ بھی بیمار ہو گئی تھیں۔ اب میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے تاکہ میری شادی اس تہمینہ سے جلد از جلد کروا دیں۔ آپ ان کے گھر جائیں، میری بات کریں۔ میری ساری بات پر اماں خاموشی سے مجھے سنتی رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں وہیں کھڑا رہا کہ وہ شاید واپس آ جائیں گی، شاید کمرے میں کسی کام سے گئی ہوں گی۔ پر کافی وقت گزر گیا اور وہ نہیں آئیں، اور میرا انتظار رہ گیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھیں، اور میں یہاں ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ان کے کمرے کی طرف آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ بات کے بیچ میں یہاں چلی آئیں، جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے جواب جلد سے جلد چاہیے تھا۔ تہمینہ کے گھر والے مشکل سے کچھ وقت کی مہلت پر مانے تھے۔ تہمینہ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے، آپ بات کریں گھر میں۔ اب گھر میں بات کی تو اماں کا نو رسپانس دیکھ کر میں اندر ہی اندر خوف زدہ ہو رہا تھا، جانے وہ کیسے مانیں گی۔ اس وقت بھی انہوں نے میری بات پر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ تھا، اور کہا تو بس اتنا کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی اپنی منکوحہ سے ہی کرنی ہوگی، یہ آخری فیصلہ ہے ہمارا۔ اب جاؤ، ہمارے فیصلے کا اپنی اس تہمینہ کو بھی بتاؤ اور خود کو بھی راضی کرو۔ ان کے دو ٹوک کہنے پر میں مایوس وہاں سے لوٹ آیا اور ان کو منانے کے طریقے سوچنے لگا، پر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ اس قدر سخت خلاف تھیں وہ میری تہمینہ سے محبت کے، لیکن میں نے بھی کرنی تھی تو تہمینہ سے ہی شادی کرنی تھی، یہ میری آخری سوچ تھی۔ اماں کے مسلسل نہ ماننے اور انکار کرنے پر میں نے بھی آخر ایک دن اپنے اوپر اس وبال جان بنے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، مزید یہ رشتہ رہے گا تو یوں ہی وقت کا ضیاع بھی ہوگا اور اماں بھی انکار کرتی رہیں گی۔ اسی لیے میں نے ان کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ میں اپنی منکوحہ کو چھوڑ رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ لیکن میری اماں کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں نہیں مانا۔ میں نے فیصلہ اٹل کیا تھا، اگر ایسے نہ سہی تو ایسے ہی سہی۔ روتے دھوتے اماں مان گئی تھی میری بات، یہ مجھے معلوم تھا، اسی لیے تو ایسا کیا تھا، اور میں نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی۔ میں نے اماں کے فون سے ان کو فون کیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ میری منکوحہ کون ہے تو وہ بولی جی میں ہی ہوں، اور پھر یوں میں نے بنا کچھ اور سنے یا بولے اس کو 3 دفعہ طلاق دے دی اور کہا کہ ہمارا اب رشتہ نہیں۔ اس کے بعد کال کاٹ دی میں نے، اب آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اپنی اماں کو اپنا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے کر جانے کا کہا جس سے میں محبت کرتا تھا۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، نہ ہی شکل دیکھ رہی تھی۔ مشکل سے ان کو منایا تھا میں نے، اور تھوڑا جذباتی ان کو کر کے میں نے منایا۔ میری اماں بھی میری محبت کی خاطر آخر مان ہی گئی اور میرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گئی۔ مگر وہاں پہنچ کر جو انکشاف ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ناممکن تھا یہ تو، لیکن ایسا ہی تھا بالکل، یقین کرنا مشکل تھا۔ جب ہم رشتہ لے کر گئے اور ان سے بات بھی کی تو آنے کا مقصد بھی بتایا، لیکن وہ لوگ ہمیں دیکھ کر یکدم غصہ ہو گئے۔ میری اماں بھی خاموش تھیں سخت جب مجھے معلوم ہوا، کیونکہ میری محبت تہمینہ ہی وہ لڑکی تھی جس سے میرا نکاح پہلے بھی ہو چکا تھا، وہی میری منکوحہ تھی۔ میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، بات نہیں کی تھی، اسی لیے پہچان نہیں پایا تھا۔ پر سوال یہ تھا یہاں کہ تہمینہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو تو سب معلوم تھا، تو اس نے جان بوجھ کر اپنا گھر برباد کیا، اور ساتھ میں مجھے بھی۔ میں نے بڑے افسوس سے اس بات کا اس سے اظہار بھی کر لیا۔ اماں نے کہا جب میں ان کو اس گھر لایا تو وہ تبھی سمجھ گئی تھی، بس خاموش تھی کہ میں بھی دیکھ لوں۔ اپنی بربادی کی ضد میں نے خود کی ہے۔ جب تہمینہ بولی کہ میں شروع سے جانتی تھی کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، پر میری دوستوں نے مجھے فورس کیا کہ تمہیں آزماؤں کہ تم کس طرح کے لڑکے ہو، اچھے بھی ہو یا نہیں۔ اسی لیے تمہیں میں نے فیس بک پر ریکویسٹ بھیجی اور بات کو بڑھایا تاکہ تمہیں جان سکوں۔ پھر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا سب صحیح تھا۔ میں نے اپنا نام بھی تمہیں غلط بتایا تھا، پر کافی بار سوچا کہ تمہیں بتا دوں کہ یہ میں ہی ہوں، تمہاری منکوحہ۔ پر میری دوستوں نے ضد کی کہ تمہیں آزماؤں، دیکھوں تم کتنے سچے ہو۔ اسی لیے تم سے جھوٹ بولا کہ میرے ماں باپ کسی اور سے میری شادی کر رہے ہیں، بس دیکھنا یہ تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔
बस देखना ये था कि तुम क्या करते हो ये सुनकर। सच्ची मोहब्बत है भी तुम्हारी या नहीं, और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची ही थी, पर मैंने सोचा था कि उस दिन तुम्हें सारी सच्चाई से आगाह कर दूंगी, पर इसकी नौबत ही नहीं आई और तुमने मुझे तलाक दे दी, जिसकी उम्मीद मुझे तुमसे हरगिज नहीं थी। सब ख़त्म कर दिया तुमने। उस वक्त अगर मेरी इल्तिजा सुन लेते तो आज हालात कुछ और होते। मुझे भी अफसोस रहेगा कि मैं भी बेवकूफ़ थी, दोस्तों की बातों में जो आ गई थी। उसकी बात से मैं सुन पड़ गया था, बोलने को कुछ था नहीं कि क्या कहूँ। अपने ही हाथों से खुद को बर्बाद कर बैठा था। जब वो बोली, तुमसे मेरा निकाह आंटी के फ़ायदे के लिए था, इसीलिए मैंने किया था, पर अब मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। उसकी बात पर मैं चौंक गया कि मेरी अम्मा का क्या फ़ायदा, जब उसने कहा कि अब सारी बात तुम्हें बताना ही पड़ेगी। फिर उसने अम्मा के लाख इशारों के बावजूद जो राज मुझे बताया, उसको सुनकर आसमान मुझ पर आ गिरा था। मेरा बाप और मेरी फुफ्फो आपस में सौतेले बहन भाई थे, जबकि फुफ्फो की अम्मा मेरे अब्बा की सौतेली अम्मा थी और अपनी जायदाद की इकलौती वारिस। अपने मरने के बाद भी उन्होंने अपनी जायदाद फुफ्फो के नाम करना चाही, पर कुछ ख़ानदानी मसलों की वजह से उसको कुछ वक्त के लिए मेरे अब्बा के नाम पर कर दिया कि बाद में वो फुफ्फो को दे देंगे, पर बाद में मौका मिला ही नहीं। जब अब्बा की शादी हो गई, सालों बाद उन्हें याद आया कि अब जायदाद वो फुफ्फो के नाम कर दें, उनकी अमानत उनको दे दें। ये खबर जब अम्मा ने सुनी तो उन्होंने अब्बा को ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन वो अपनी अमानत पहचानते थे। उनके नाम मानने पर अम्मा ने अपने कज़न डॉक्टर से मशवरा करके उनको ऐसी दवाई खिलाई कि उनको फालिज हो गया और वो कुछ भी करने से कासिर हो गए। तो अम्मा ने फिर वो जायदाद धोखे से मेरे नाम करा दी, क्योंकि उनके नाम नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने मेरा निकाह अपनी भांजी से करवाया कि इस तरह उनकी जायदाद उनके पास पहुंच जाएगी। उनकी भांजी ने धोखे से जायदाद अपने नाम करवाकर फिर अम्मा के नाम करनी थी, क्योंकि मैं अम्मा के नाम नहीं कर सकता था जबकि बीवी के नाम कर सकता था, तो उन्होंने बीवी के ज़रिए ही से लेनी चाहिए। ये सारा खेल था। अब मुझे समझ में आया था, उस डॉक्टर से अम्मा का उसी जायदाद पर तनाज़ा चल रहा था, इसीलिए डॉक्टर अम्मा को धमका कर उस दिन अब्बा की फेवर में बात कर गया था। वो अम्मा के धोखे पर थे, जो उनको दौरे पड़ते थे वो इस वजह से थे, जबकि अम्मा ने तो मुझे फुफ्फो के लिए भड़का कर उनके खिलाफ कर दिया था। अब समझ में आया उस दिन फुफ्फो के बेटे का रवैया। वो हमारे खिलाफ नहीं थे, बस अम्मा ने मुझे अपनी बातों से उनके खिलाफ कर दिया था, जबकि ये राज तहमीना ने बताया था। उसको मालूम था ये सब। मैंने इस हकीकत पर अम्मा को अफसोस से देखा, जो शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी, और वहाँ से आ गया। घर आया तो अब्बा की तबीयत में बहुत बेहतरी आई थी। मैं अम्मा से बिल्कुल बात नहीं करता था और अब्बा का ख्याल खुद रखता था। चंद दिनों बाद अब्बा भी ठीक होना शुरू हो गए, लेकिन अब भी बात करने से कासिर थे। इसमें उनको वक्त लगना था। जब एक दिन फुफ्फो अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गईं तो मालूम हुआ उनको पहले ही से सब पता था, पर वो अपने भाई से मोहब्बत करती थी, जायदाद से ज़्यादा वो उनको चाहती थी। इसीलिए उस दिन अब्बा को धागा भेजा था ताकि अम्मा उसके साथ कुछ बुरा करे तो उनके साथ खुद बुरा हो जाए। फिर मैं ये मामला भी समझ गया कि अम्मा के बुखार वाला। अम्मा ने हम सब से माफ़ी मांगी अपने किए की, मगर मेरा दिल अभी राज़ी नहीं था, इसीलिए उनसे मज़ीद कुछ दिन नाराज़ रहा और अपनी और तहमीना की यादों में गुम रहा कि मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा था। और फिर फुफ्फो के मना करने के बावजूद उनकी माँ की जायदाद हमने उनको दे दी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।